बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल-कलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन ग्राम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अहम गोशा पे गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामनत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल। थैंक यू सो मच बिलाल। नाज़रीन कराम, आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, जुमा के रोज़ हम कोशिश ये करते हैं कि हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे पहलू को नाज़रीन के सामने रखें जिनको जिससे वास्ता हमारा रोज़ाना की बुनियाद पे पड़ता है, लेकिन हम उसको भुला चुके हैं। तो हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा, आप किस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू बहुत ही अहम इस हवाले से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई भी फरमाई है और आपने इस हवाले से चंद हिदायत हमें अता की हैं। और वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अक्सर तौर पर ट्रैफ़िक भी ब्लॉक हो जाती है और तजावुज़ात भी हो जाती हैं, बाज़ारों में रश भी होता है, ख़रीद व फ़रोख्त का सिलसिला भी होता है। ऐसे दीगर मामलात हमारी ज़िंदगी में मज़ीद शामिल हो जाते हैं। तो हमने ये देखना है कि रास्तों का हक़ क्या होता है और रसूलुल्लाह ने इसको क्या बयान फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को इस बात की तलक़ीन फरमाई थी रास्तों के हक़ के हवाले से, तो सहाबा ने यही अर्ज़ की थी, या रसूलुल्लाह, कि हमें बाज़ार में बैठना होता है, अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त होती है। तो आपने फिर उन्हें कुछ बातें बयान फरमाई। आपने फरमाया कि रास्ते में वैसे खाम खा बैठने से बचा करो, यानी कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर ना रास्तों में बैठा करो। और फरमाया कि अगर ज़रूरी हो तो फिर उसका हक़ अदा किया करो। यानी अब हक़ क्या है? फरमाया कि जब आने जाने वाले लोग होते हैं उनसे सलाम व जवाब, सलाम का जवाब देना, उनसे सलाम कहना, यानी अदब और एहतराम, ये पहली बात। और ये भी फरमाया कि अपनी नज़रों को नीचे रखो, यानी जब कोई ख़ातून गुज़रती है तो बजाय इसके कि नज़रें उठाकर देखा जाए, तो फरमाया कि अपनी नज़रों को नीचे रखो। और फिर ये भी फरमाया कि तकलीफ़ देह चीज़ें हटाते रहो, यानी जैसे रास्तों में, बाज़ारों में लोग बैठते हैं और जितना उनका हक़ होता है उससे ज़्यादा तजावुज़ से बैठते हैं, अपनी चीज़ों को, अशिया को बाहर निकाल कर बैठते हैं और रास्ते का हक़ मारते हैं। गुज़रने वालों को बड़ी तकलीफ़ होती है, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तकलीफ़ देह चीज़ों को हटा दिया करो। और अच्छे अखलाक के मुज़ाहरे की भी आपने तलक़ीन फरमाई। और ये भी फरमाया कि बिला वजह, जैसे मैंने पहले बयान किया कि बेसबब और बिला वजह आपने फरमाया कि इज्तनाब किया करो कि तुम रास्तों में बैठो। और ये भी फरमाया कि नुकसान किसी को ना पहुँचाया करो और रास्तों को बंद करना, इसकी भी आपने ममानियत फरमाई। और आज के दौर में जब हम देखते हैं तो चंद बुनियादी बातें हमारे सामने आती हैं। एक बात तो ये है कि आपने देखा होगा कि सड़कों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है और वो इसलिए होती है कि उससे पहले गाड़ी को रोक लेना चाहिए और वो हक़ होता है पैदल चलने वालों का। यानी अगर किसी ने सड़क क्रॉस करनी है, रोड क्रॉस करना है, तो वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही वो क्रॉस करेगा। तो लिहाजा उससे पहले गाड़ी को रोक देना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये तब्दीलियाँ तो नहीं थी, लेकिन आपने जो बुनियादी उसूल और कवायद हमें बता दिए, उसकी रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी में जो भी ट्रैफ़िक के या बाज़ारों के या इसके अलावा गलियों के रास्तों में जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं, हम उन उसूलों की रोशनी में उस पर हम अमल कर सकते हैं। यानी एक तो ये हो जाता है कि जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मामला है, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम गाड़ी पर हैं तो उससे पहले अपनी गाड़ी को हम रोक लें। और फिर ये है कि हमने ये भी देखा है कि हम गाड़ियों को गलत पार्क कर जाते हैं और फिर उससे होता क्या है कि गैर कानूनी तौर पर एक तजावुज़ होता है, जो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी भी होती है। और ऐसे लोग भी होते हैं जो मजबूर होते हैं, जिन्होंने अपनी गाड़ी, अपनी मोटरसाइकिल निकालनी होती है, लेकिन वो बेचारे हमारी वजह से फंस कर रह जाते हैं। और इसी तरह इस बात का भी हमें ख्याल करना चाहिए कि हम अपनी सड़कों को, अपने बाज़ारों को साफ़ और सुथरा रखें। अक्सर तौर पर देखने में आता है कि गाड़ी में बैठे हुए लोग जो खाते हैं वो अपनी खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, या मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं तो वो जो खाएंगे वो ज़मीन पर फेंक देंगे। और इसी तरह जो पैदल चल रहे हैं वो भी यही कुछ करते हैं। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें ये बताती है
کہ ہم اپنے راستوں کو صاف اور ستھرا بھی رکھیں، یعنی ہمارے بازار ہیں، ہماری مارکیٹیں ہیں، ہمارے راستے ہیں، فٹ پاتھ ہیں، ان کا ہم خیال رکھیں۔ اور پھر خاص طور پر خواتین اور بچے، ان کے بھی بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ اگر ہم بازار میں ہیں یا راستوں میں ہیں تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اور سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی مردوں کو اور عورتوں کو اسی بات کی تلقین فرمائی کہ وہ اپنی نظروں کو، یعنی غض بصر جس کو کہا جاتا ہے، اس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو بھی دیا ہے اور عورتوں کو بھی دیا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے، ہم دھکے دیتے ہیں اور دوسرے کا حق لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عمل بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی جگہ پر کیو میں کھڑے ہوئے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی باری کا انتظار کریں۔ وہ بینک ہے یا کہیں پر آپ سودا لے رہے ہیں یا کوئی چیز خرید رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ صبر کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اگر آپ اپنے کسی بھائی کا، کسی بہن کا حق مار کر، اس کی باری مار کر آپ آگے جا کر کھڑے ہوتے ہیں، تو گویا کہ آپ گناہ کما رہے ہیں، اور اللہ اور دین کی جو تعلیم ہے آپ در حقیقت اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ بالکل اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم جہاں پر کھڑے ہوں، جہاں پر گاڑی کھڑی کریں یا اپنا سامان رکھیں، ہم اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے پیچھے رش لگ جاتا ہے اور ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، لیکن ہم وہاں پر کھڑے رہتے، ہمیں کسی کا انتظار کرنا ہے یا ہم نے وہاں سے کچھ خریدنا ہے، ہم اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتے کہ ہماری وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ خواتین اور بچے خاص طور پر، ان کا خاص طور پر احترام بھی ہونا چاہیے اور ان کے حق کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ جب گاڑی چلاتے ہیں پاکستان میں خاص طور پر ہارن بجاتے ہیں اور شور ہنگامہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستان سے باہر دوسری دنیا میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ہارن بجانا ایک گناہ خیال کیا جاتا ہے، اس کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ یعنی ہارن بجانے کا مقصد یہ کہ آپ دوسرے کا حق مار رہے ہیں، آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہارن بجانا فیشن ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہارن کے بغیر ہم بات بھی نہیں سنتے۔ تو لہٰذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جو راستوں کا حق ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ آپ کے زمانے میں ٹریفک ایسی نہیں تھی، راستے ایسے نہیں تھے، آپ کے زمانے میں بازار اور تجارت ایسی نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج بالکل مختلف یہ سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن یاد یہ رکھیے کہ رسول اللہ نے جو اصول اور جو ضابطہ اور جو قواعد اور قوانین ہمیں بتائیں اس حوالے سے، وہ قیامت تک کے لیے ہوں گے۔ تو لہٰذا اپنے دور کے حساب سے ان اصول اور ضوابط کو لاگو کیجئے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ اپنے ملک کے قانون کو، ٹریفک کے قوانین کو، یا آپ بازاروں کے اور راستوں کے قوانین کو اگر آپ پامال کر رہے ہیں، آپ یہ نہ خیال کیجئے کہ آپ صرف ریاست کے قانون کو پامال کر رہے ہیں، بلکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور اللہ کا دین اس کو گناہ میں شمار کرتا ہے کہ جب آپ کسی انسان کا حق مارتے ہیں اور حق مار کر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آگے بڑھ جاؤں اور دوسرا پیچھے رہ جائے، تو یہ رویہ اور یہ سلوک اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ عمر صاحب بہت شکریہ۔ ایک جلدی سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نیک کام کے لیے راستہ بند کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں جمعہ کے دن، آج جیسے جمعہ کا دن ہے، تو نماز کے لیے راستہ بند ہوگا، باہر روڈ پہ سڑک وہ صفیں بچھ جائیں گی، لوگ نماز ادا کریں گے، یہ تو نیک کام ہے، اس کے لیے پھر راستہ بند کرنا پھر گناہ؟ دیکھیے، اصل جو معاملہ ہے نا، صرف نیک کام نہ کہیں آپ، کوئی بھی مسئلہ اس طرح کا ہو جب مجبوری ہو راستوں کے بند کرنے کے حوالے سے، تو پھر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے متعلقہ ادارے کی کہ وہ پھر الٹرنیٹ جو راستہ ہوتا ہے وہ مہیا کرے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی سڑک بن رہی ہوتی ہے، کوئی روڈ بند ہوتا ہے، یا کوئی ایسی مشکل جیسے کوئی جنازہ گزر رہا ہوتا ہے، اور کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں، تو وہاں پر پھر جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ پھر آپ الٹرنیٹ جو اس کا متبادل راستہ ہوتا ہے وہ پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں، تاکہ نہ ٹریفک رکے اور نہ لوگوں کی زندگی متاثر ہو۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ اوانت صاحب، آپ نے کہا کہ غلط
راستے کا حق ادا کرنا چاہیے، غلط پارکنگ نہیں کرنی چاہیے، گاڑی اس طرح سے کھڑی نہیں کرنی چاہیے کہ پیچھے سارے رک جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی مارکیٹس ہمارے لاہور کے اندر ہی اگر ہم دیکھیں تو بہت سی مارکیٹس ایسی ہیں جہاں پہ پارکنگ پلازے نہیں ہیں، جہاں پہ پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ہے مختص۔ اب گورنمنٹ یہ کام کرتی نہیں ہے تو پھر وہاں کے جو شاپ کیپرز ہیں انہوں نے بھی گاڑی وہیں پہ کھڑی کرنی ہے، کہیں جو لوگ سودا لینے آ رہے ہیں انہوں نے بھی گاڑی وہیں پہ کھڑی کرنی ہے، جو گزرنے والے ہیں انہوں نے بھی وہیں سے گزرنا ہے۔ تو اگر گورنمنٹ پارکنگ پلازے نہیں بنا رہی، رستے مختص نہیں کر رہی، پارکنگ کی جگہ مختص نہیں کر رہی، تو کوئی غلط پارکنگ کر دیتا ہے تو گناہ اس کے ذمہ تو نہیں ہے، وہ تو گناہ گورنمنٹ کا ذمہ ہے۔ جو گورنمنٹ نے کام کرنا ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی۔ دیکھیے اب تو گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے، یعنی بازار بھی اب کھلے ہو رہے ہیں، سڑکیں بھی کھلی ہو رہی ہیں، اور ناجائز جو تجاوزات ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ پنجاب میں تو اس پر کام ہوتا ہوا اب نظر ہمیں آتا ہے۔ لیکن یہ اس کے اپوزٹ اگر ایک اور بات آپ دیکھیے نا، عوام کا جو رویہ ہے وہ عوام کو بھی تربیت کی بڑی ضرورت ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عادت بھی ہماری اس طرح کی ڈیولپ ہو گئی کہ ہم یعنی لا قانونیت آپ اس کو کہہ لیجئے، کچھ ہمارے مزاج اور عادت میں بھی یہ چیز شامل ہو گئی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ انڈر گراؤنڈ راستہ ہے نا سڑک کو کراس کرنے کا، آپ دیکھیں گے اس کے باوجود بھی لوگ اوپر سے سڑک کراس کر رہے ہوں گے۔ اب ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جاننے والے میں ان کو جانتا ہوں کہ جو اس ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے صرف اس جلد بازی کی وجہ سے کہ اگر اوپر سے اوور ہیڈ ہے تو وہاں سے نہیں آنا، سڑک کراس کر کے آنا ہے، یا انڈر گراؤنڈ راستہ ہے تو اس کو بھی نہیں اختیار کرنا۔ تو کچھ قوم کو بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سارا کچھ حکومت پر یا علماء پر یا فقہاء پر یا چینلز پر یا میڈیا پر ڈالنے کے بجائے کچھ ہمیں اپنی تربیت پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ لیکن یہ بھی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بات میں اس سے متفق ہوں آپ کی بات سے، اس لیے کہ ہمارے ہاں ابتدا سے ہی سسٹم کو ایک یعنی اس ہماری زندگی کو ایک سسٹم میں نہیں لایا گیا۔ یعنی مثال کے طور پر آبادی ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ گاڑیاں کتنی ٹریفک کا نظام ہے وہ بے ہنگم ہے، یعنی گاڑیاں کتنی بیچی جانی چاہیے، ایک سٹی ایک شہر کتنی گاڑیاں افورڈ کر سکتا ہے کہ کتنی گاڑیاں اس میں چلنی چاہیے، ہم نے اس کی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ہم نے سائیکلوں کو رواج نہیں دیا، ہم نے موٹر سائیکل کو رواج نہیں دیا، اور ہم نے بڑی گاڑیوں کو اور گاڑیوں کو خاص طور پر ہم نے یہ خیال کر لیا کہ یہ اسٹیٹس کا ایک اسٹیٹس سمبل جس کو کہا جاتا ہے یہ وہ ہے۔ اب ایک گھر میں 5-5 8-8 7-7 گاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے کہ بھئی آپ کے 1-2 گاڑیوں پر گزارا ہو سکتا ہے۔ ہر بچے کی، بڑے سے لے کر چھوٹے کی، ہر کسی کی اپنی اپنی گاڑیاں ہیں۔ یہ جو مسائل آپ کے یہاں نظر آتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری تھی کہ یہ اس کو کنٹرول کرے، لیکن معاملہ یہ کہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے کہ عوام جو ہے وہ بھی اس معاملے میں تعاون کرے، اور ریاست اور حکومت کی بھی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ ان کو نظم و ضبط میں لائے۔ ایک اعتراض تو آتا ہے نا بلال صاحب، معذرت، ایک اعتراض تو آتا ہے لوگوں کی طرف سے، وہ کہتے ہیں جی یہ جو علماء ہیں یہ اصل میں گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، یہ گورنمنٹ کے ایڈوائزر ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ ہمیشہ عوام کو تلقین کرتے رہتے ہیں کہ گاڑی صحیح پارک کریں، پانی ضائع نہ کریں، گورنمنٹ کوئی کچھ کہتے نہیں ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کے معاملہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو علماء کیوں نہیں گورنمنٹ کو اچھی تجاویز دیتے، لوگوں کو کیوں ہی سمجھاتے رہتے ہیں؟ دیکھیے اب میں سب کا تو جواب دہ نہیں ہوں، میں قرآن مجید کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اس بات کا پابند ہوں کہ جو بات حق اور سچ ہے وہ میں لوگوں کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ اللہ کا دین سب سے پہلے آپ کو مجھے اپنی اپنی جگہ پر پابند کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر یہ ایکسکیوز اور یہ عذر ہر شخص بھی اختیار کر لے تو پھر معاشرے کا نظم بگڑ جاتا ہے، سارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ حکومت کوئی بھی ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کا اپنا کردار ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن بحیثیت فرد کے میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، مجھے اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ جو ان کا کام ہے وہ ان کو کرنا چاہیے، جو میرا کام ہے وہ مجھے کرنا چاہیے۔ تو علماء تنقید بھی کرتے ہیں، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو جو سچی بات ہے، حق بات ہے وہ بھی بتائیں، لوگوں کی اصلاح بھی کریں۔ علماء کے لیے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، حکومت ہو یا عوام ہو، سب کے سب وہ ان کے لیے
برابر ہیں، اور وہ ان کے آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ان کے ایک لحاظ سے رہنما ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، ان کے وہ ذمہ داری ہے۔ وہ فریق اگر بن جاتے ہیں تو پھر وہاں سے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ایک طالب علم ہونے کے ناطے وہ یہی ہے کہ جو بات حق اور سچ ہے وہ ہم پیش کرتے رہیں، عوام کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی۔ سر آپ نے ناجائز تجاوزات کی بات کی تھی، ابھی حکومت اس پہ کام بھی کر رہی ہے، تو جو لوگ اس کی زد میں آتے ہیں ناجائز تجاوزات میں اور ان کے روزگار ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر اس پہ بتائیں کہ ان کا جو اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس نقصان پہ حکومت، دیکھا تو یہی گیا کہ حکومت ان کو کچھ بھی پرووائڈ نہیں کرتی، تو یہ پھر رویہ کیسا ہے کہ اچھا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب کسی کی ناجائز تجاوزات کو ختم کیا جاتا ہے تو پھر اس کو پہلے وارننگ دی جاتی ہے، اگر وہ نہیں اٹھاتا تو پھر اس کو وہ تباہ کرتے ہیں یا اٹھاتے ہیں یا ختم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آخر اس کا نقصان تو ہو جاتا ہے، تو ایسا رویہ کیا قابل قبول ہے؟ دیکھیے، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے اس کے لیے روزگار کا انتظام کرے، یعنی یہاں تک کہ کوئی شخص، علماء نے تو لکھا ہے کہ اگر کوئی برے کام پر بھی بیٹھا ہوا ہے نا یا بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے لیے متبادل روزگار جائز اور حلال اس کے لیے مہیا کرے۔ یہ تو سب سے پہلی ذمہ داری بن جاتی ہے حکومت کی، ریاست کی، کہ وہ کسی کو بھی روزگار سے محروم نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا جو ایک مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم تو اس بات کا رونا روتے رہتے ہیں نا کہ فلاں بڑا آدمی کرپٹ ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر چھوٹا بھی بڑا کرپٹ ہے، بدعنوان ہے۔ یعنی آپ اگر اداروں کو دیکھتے ہیں تو جو آپ کو ریڑھی لگاتا ہوا یا تجاوز کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ریاستی اداروں کی ملی بھگت کے بغیر یہ سارا کچھ ہوتا ہے؟ واضح بات ہے کہ رشوت دی جاتی ہے، ہفتے کے پیسے دیے جاتے ہیں، روزانہ کے دیے جاتے ہیں، مہینے کے دیے جاتے ہیں، تب ان کے لیے یہ سب کچھ غیر قانونی طور پر مہیا کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اوپر سے سختی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو وظیفہ لینے والے بھی ہوتے ہیں، رشوت لینے والے، وہ پھر اس حکم کی وجہ سے پیچھے ہٹ کر پھر وہاں سے اس تجاوزات کو ہٹاتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ بھی ہے نا ہمارے ہاں، تو اس لیے حکومت ہو، ریاست ہو، اس کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے جس کو اٹھایا جا رہا ہے اس کو اس کا روزگار اس کو مہیا کرے، کیونکہ اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی، اس کا خاندان ہے، آخر اس کے اخراجات اور معاملات ہیں، تو پہلے اس کو سیٹل کیا جائے، پھر اس کے بعد وہاں سے اس کو اٹھایا جائے۔ سر آپ نے راستوں کی بات کی، راستوں کے حقوق کی بات کی، تو ہمارے یہاں پہ پروٹوکول کلچر بھی بہت زیادہ ہے، اور پروٹوکول کلچر میں ایک تو وہ پروٹوکول ہے جو باقاعدہ طور پہ حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ پرائیویٹلی بھی اپنا پروٹوکول رکھتے ہیں، صرف اور صرف اپنی نمائش کرنے کے لیے، پیسوں کی نمائش کرنے کے لیے۔ تو یہ رویہ کیسا ہے، اور اگر اس کی مذمت کرنی چاہیے تو کس لیول پہ اور کس طرح سے ہم اس کی مذمت کر سکتے ہیں؟ اصل میں یہ آپ کے نظام کی ساری کمزوری ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو اس کے لیے حفاظت مہیا کرنا، سیکیورٹی مہیا کرنا، یہ ریاست کی، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مہیا کریں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک یہ کلچر بھی ہے کہ اپنی دولت کی نمائش، اپنے مال کی نمائش، اپنے وسائل کی نمائش بھی اس ذریعے سے کی جاتی ہے۔ یعنی جب گھر سے نکلے تو 2-4 ڈالے اور گاڑیاں جو ان سی ہیں وہ ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس کلچر کا خاتمہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جو حکومت اور ریاست ہے وہ جب ایک معاشرے میں سکون اور سیکیورٹی مہیا کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ کلچر خود ختم ہوتا ہے۔ باہر کی دنیا میں یہی لوگ جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ یورپ بھی جائیں گے، امریکہ بھی جائیں گے، UAE بھی جائیں گے، دیگر ممالک میں جائیں گے، اکیلے پھر رہے ہوں گے، وہاں پر ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر آخر ان کو خطرہ کیوں ہوتا ہے؟ تو لہٰذا یہ بھی ہمارے اپنے نظام کی ناکامی آپ کہہ لیجیے۔ سر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اب جب پروٹوکول ہوتا ہے اور لوگوں کو روکا جاتا ہے تو کچھ لوگ جو کہہ لیں کہ زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، خاص طور پہ اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھانے والے، وہ نہیں رکتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پروٹوکول کلچر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو اب اس صورتحال میں ٹریفک پولیس والوں پہ ایک بڑا پریشر آتا ہے کہ ان کی جابس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں باقاعدہ طور پہ ٹریفک پولیس والا بڑے غصے سے ایک شہری کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ تو اب اس صورتحال میں کیا رویہ ہونا چاہیے ٹریفک پولیس کی طرف سے یا عوام کی طرف سے؟ ہم اس سوال کا جواب بریک کے بعد لے لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی بلال صاحب، آپ نے سوال کیا تھا کہ جو پریشر آ جاتا ہے ہمارے ٹریفک وارڈنز کے اوپر،
بعض معاملات میں اس صورت لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں ہاں جی اس پر. دیکھیے اس کا جو جواب ہے نا، ایک تو راستوں کے جیسے ہم نے حق کی بات کی ہے، جی کسی کے بھی حق کو پامال نہیں کیا جا سکتا. ہر کسی کا بنیادی حق ہے آزادانہ طور پر نقل و حمل، بالکل. آنا جانا، یعنی ہر کسی کے لیے اس کا راستہ کھلا ہے، سب کو آزادی ہے. کوئی کسی کا حق پامال نہیں کر سکتا. کوئی حکمران ہو، کوئی کسی بڑے عہدے پر بھی ہو، تو وہ عوام ایک ادنا شخص بھی ہے نا، ایک عام شخص بھی ہے، اس کے حق کو بھی پامال نہیں کیا جا سکتا. جی یہ بنیادی بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اس کے لیے ہوتا ہے کہ آج دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے. اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے، کوئی وی آئی پی پروٹوکول یا وی آئی پی موومنٹ ہے، کوئی ایسے مسائل ہیں، تو ایسے حالات میں بہت سے ایسے راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہیلی کاپٹر ہے، جہاز ہے، اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور حکمران ہوں، کوئی سربراہ ہوں، وہ یہ راستہ بھی اختیار کرتے ہیں. یا کوئی طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے لوگوں کی زندگیاں مشکل میں نہ آئیں. تو یہ بنیادی طور پر پھر وہی ذمہ داری بن جاتی ہے نظام کی، حکومت کی، ریاست کی، کہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، مشکلات پیدا نہ کریں. باقی جو یہ آپ نے بات کی کہ کوئی ٹریفک وارڈن ہے یا پولیس کا معاملہ ہے، تو واضح بات ہے کہ وہ اوپر سے اسی حکم کے پابند ہوتے ہیں. اب خدا نہ خواستہ یہاں پر کوئی نافرمانی ہو جائے یا کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے، اور جس وجہ سے وہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، سیکورٹی دی جا رہی ہے، اگر اس میں کوئی صورتحال ایسی بن جائے، کوئی خطرہ آ جائے، تو پھر وہ بیچارہ تو مارا گیا نا. تو لہٰذا اب اس کو تو اسی ریاست اور حکومت کا جو حکم ہے اس کو تو اسی کی پابند کرنی ہے ہر صورت میں. صحیح. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جو بازار ہیں وہ لوگوں نے وہاں گزرنا ہوتا ہے، چیزیں خریدنا ہوتی ہیں. ایک روایت ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے، ہم نے اکثر سنا ہے اپنے گھر سے بھی، اپنے علماء سے بھی، کہ جو بازار ہے وہ اصل میں شیطان کی جگہ ہے، شیطان کی گزرگاہ ہے، تو اس لیے وہاں جانے سے منع کیا گیا ہے. آپ کس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے، جہاں پر گناہ کے آپ کہہ لیجیے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، تو اس جگہ کو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان کا مرکز یا شیطان کا گڑھ ہے. یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، دکاندار بیٹھیں گے، اب ان کے پاس موقع ہے کہ وہ فراڈ کریں، جھوٹ بولیں، ملاوٹ کریں، اور وہ زیادہ قیمت وصول کریں یا کم کوالٹی کی چیزیں بیچیں، تو شیطانی حرکات کا مرکز تو بن گیا. اسی طرح کوئی جاتا ہے، بازار میں ہوتے ہیں، وہاں پر خواتین بھی آتی ہیں، تو ہمارے ہاں بہت سے واقعات اس طرح کے بھی خواتین کے حوالے سے بھی، بچوں کے حوالے سے بھی رونما ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس طریقے کو، اگر اس روایت کو جو آپ نے بیان کیا، اگر اس کا اس طریقے سے جائزہ لیا جائے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ گناہ کے، فراڈ کے، جھوٹ کے، ملاوٹ کے مواقع زیادہ ہیں، تو لہٰذا اس لیے کہا گیا کہ یہ شیطان کا گڑھ ہے یا مرکز ہے. سر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ابھی، کیونکہ راستوں پہ ہمارے جو پہلا ہے سیگمنٹ اس میں بات ہوئی، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو راستوں میں پیسے بھی پھینکتے ہیں جب بارات جا رہی ہوتی ہے، یا پھر میں نے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا علماء کو ہم ریسیو کر رہے ہیں، یا اور بھی لوگوں کو تو گاڑیوں پہ پھول پھینکے جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ پھول پھینکے جاتے ہیں کہ وہ سارا راستہ جو ہے وہ ان سے بھر جاتا ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، بارات پہ پیسے پھینکنا یا پھر اس طرح پھول نشاور کرنا، یہ کیا درست عمل ہے؟ دیکھیے، یہ چیزیں نا تہوار سے، ثقافت سے ان کا تعلق ہوتا ہے کہ ہم خوشی کا اظہار مختلف انداز سے کرتے ہیں. لائٹیں لگا لیتے ہیں، جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، جھنڈے لگا لیتے ہیں، یا ہم بارات پر پیسے پھینکتے ہیں، یا ہم پھول نچھاور کرتے ہیں. تو ان چیزوں کا تعلق ثقافت کے ساتھ، اپنے تہوار اور اپنے رواج کے ساتھ ہوتا ہے. ہم ان چیزوں پر کوئی اس طرح کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. لیکن پھر بھی یہ تو بات دیکھنی پڑے گی نا کہ اگر راستے میں پیسے پھینکے جا رہے ہیں چلتی گاڑی سے، اور اس کو اٹھانے کے لیے آتا ہے، اور وہ تو ایک شدید اور سنگین ایکسیڈنٹ کا بھی باعث بن سکتا ہے. اگر ایسی صورت ہے تو پھر پرہیز یہاں پر کیا جانا چاہیے. زیادہ سے زیادہ جو بہتر طریقہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. لیکن لوگوں کی خوشی کے اظہار پر یا ان کی ثقافت پر تو اس طرح کی پابندی آپ لگا بھی نہیں سکتے، اور اس کو مذہب کے ساتھ آپ نہ ہی جوڑیں. کیونکہ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر ہم نے اپنے بہت سے تہوار اور بہت سی اپنی ثقافت کے جو رنگ ہیں ان کو ہم نے اپنے معاشرے سے ختم کر دیا ہے. تو لہٰذا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، احتیاط کی جانی چاہیے، پرہیز کیا جانا چاہیے، یا جہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے تو آپ اس طریقے سے اس کو منا لیا کریں. مولانا صاحب، رمضان کا وہ وقت چل رہا ہے، آپ
گلا بھی جو ہے نا وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ خشک ہو رہا ہے، لیکن کچھ سوالات ہیں۔ ہم نے صدقۃ الفطر کا جب بھی معاملہ آتا ہے تو ہم سنتے ہیں کہ لوگ اس کو عید کے 1-2 دن پہلے یا عید والے دن ادا کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ صدقۃ الفطر ضروری ہے کہ عید کے آخر میں ادا کیا جائے؟ ہم نے اس کو آج آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ اپنی رائے اس پہ دے دیں کہ یہ جو لوگوں کا رویہ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ کیا صدقۃ الفطر عید والے دن یا عید سے 1 دن پہلے ادا کرنا چاہیے یا پہلے بھی ادا کر دینا چاہیے؟ دیکھیے، صدقۃ الفطر رمضان میں کسی وقت بھی ادا کیا جا سکتا، کوئی اس کی پابندی نہیں ہے۔ رمضان یعنی عید سے پہلے تک ادا کر دینا چاہیے۔ اصل یہ بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کے بعد جو صدقۃ الفطر کہا گیا نا، ایک تو جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہو گئی تو چلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ان گناہوں کو یا کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زکوٰۃ تو اس پر ہے نا جو صاحب نصاب ہوتا ہے، صحیح۔ اب صدقۃ الفطر اس پر ہے جو صاحب نصاب نہیں بھی ہے، یعنی گھر میں اس کے چیزیں اشیاء موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ صاحب نصاب زکوٰۃ کا نہیں ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے جو صدقۃ الفطر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، یا امت میں آپ کو ایک اجماع نظر آتا ہے، ایک عملی سنت آپ کو نظر آتی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ گویا کہ کسی بھی سطح پہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاشرے سے بے پرواہ نہیں کرتا، یعنی کسی نہ کسی سطح پر، کسی نہ کسی درجے پہ انسان ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ ضرور کرے۔ تو لہٰذا صدقۃ الفطر کا جائزہ اس انداز سے ہم لے سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ بنتی ہے، یعنی 200 روپیہ، 250 روپیہ، 150 روپے، جو بھی اماؤنٹ اس کی بنتی ہے۔ اب وہ کم از کم اتنا تو ایک بندہ دے ہی سکتا ہے، کسی کے لیے مشکل نہیں۔ جو نہیں دے سکتا، واضح بات ہے، پھر وہ صدقۃ الفطر کا حقدار ہوگا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ امان صاحب، آپ نے کہا کہ صدقۃ الفطر سب پہ ہے، جی، اگر یہ رمضان کے روزوں سے متعلق ہے کہ روزوں میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو اس کے بدلے میں دیا جاتا ہے، تو پھر سب پہ کیسے ہے؟ نابالغ بچوں پہ تو روزہ نہیں ہے، تو پھر ان کے اوپر صدقۃ الفطر کیوں ہے؟ دیکھیے، میں نے ایک وجہ بیان کی نا، ایک فلسفہ بیان کیا کہ مثال کے طور پر بالغ ہے، عاقل ہے، مسلمان ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، یا کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر جو صدقہ ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک، تو لیکن یہ ہے کہ وہ شخص کے جو صاحب نصاب وہ بھی زکوٰۃ دیتا ہے، وہ صدقۃ الفطر بھی دے گا، دونوں چیزیں دے گا، دونوں چیزیں یعنی اس پر ہیں کہ وہ۔ لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس پر زکوٰۃ نہیں بھی ہے فرض، لیکن ایک معمول کی زندگی وہ آسانی کی گزارتا ہے، صدقۃ الفطر اس پر بھی لازم ہو جاتا ہے جو بیان کیا جاتا ہے۔ تو جب وہ ایک سربراہ ہے اپنے خاندان کا، اور وہ بچہ کہ جو صبح صادق سے پہلے جس کی پیدائش ہو گئی عید والے دن، صبح صادق، عید والے دن، تو اس پر یہ لازم ہوگا کہ وہ اس کا بھی ادا کرے بحیثیت سربراہ ہونے کے، کہ وہ اس کی سربراہی میں، اس کی سرپرستی میں جو بھی افراد آتے ہیں تو اس پر پھر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو بھی ادا کرے۔ صحیح۔ ایک بہت سمپل سا سوال پوچھا ہے جی کہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقۃ الفطر ہے، اور کیا اپنے بھائی کو صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں؟ صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے، بھائی کو بھی، بہن کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ بتایا جائے۔ زکوٰۃ بھی بتا کر دینا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ بھی تحفتاً، ہدیتاً اپنے بھائی کو، بہن کو، دوست کو، ہمسائے کو، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس پہ اپنی بات کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا جو روزہ ہے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، اور بغیر صدقۃ الفطر ادا کیے وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ صدقۃ الفطر رمضان سے ہی متعلق ہے۔ دیکھیے، معلق ہونے سے مراد یہی ہے کہ یہ صدقۃ الفطر جو ایک عبادت ہے مالی، اس کی فضیلت بیان کر دی گئی کہ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر کسی شخص کا روزہ معلق ہے، یا اس سے جو جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، کوئی کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں اس سے، اور اس کی نیکی معلق ہو گئی ہے، تو صدقۃ الفطر اس کا ایک متبادل کہہ لیجئے، یا اس کے لیے ایک ایسا وسیلہ بن جاتا ہے کہ جو عبادت اس کی معلق ہیں یا مقبول نہیں ہوئی، تو وہ اس کی وجہ سے وہ مقبول ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب، زکوٰۃ پہ ہم نے جو ہے نا وہ آپ سے کچھ سوالات کیے تھے، ایک اور بہت اہم سوال ہے، پوچھتے ہیں جی اگر ایک پلاٹ ہے یا سونے کا کوئی پیس ہے، اب اگر میں اس کو بیچنا چاہوں
اب اس پہ زکوٰۃ ہے دونوں چیزوں پہ. اب میں اس کو بیچنا چاہوں تو اس کی قیمت اتنی کم لگ رہی ہے کہ مجھے فائدہ نہیں ہوگا بیچنے پہ. لیکن اگر میں 2 سال ہولڈ کر کے اس کو بیچتا ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس کی قیمت بہتر ہوگی. تو کیا جیسے 2025 کی 2026 کی یہ 2 سالوں کی زکوٰۃ مؤخر کر دی جائے اور 2027 میں وہ پیس یا وہ پلاٹ بیچ کے ان 2 سالوں کی اور 2027 کی بھی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، جو چیز آپ نے تجارت اور کاروبار کے لیے خریدی ہے اس پر زکوٰۃ آپ نے ہر صورت میں دینی ادا ہے. کرنا صحیح. اب وہ آپ پہلے دے دیں یا بعد میں دے دیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کا کیا اعتبار ہے. کوشش اسی بات کی ہونی چاہیے کہ جو انسان پر فرض ہے ایک سال میں وہ اسی سال ہی اس کو ادا کر دے. اللہ جانتا ہے کہ آگے اس کو اس کا موقع ملے یا نہ ملے، تو یہ وبال کیوں لے کر وہ ساتھ جائے. اچھا، اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، فار ایگزامپل اس کو پتہ تھا کہ 2024 میں مجھ پہ زکوٰۃ ہوتی ہے لیکن کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکا یا جان بوجھ کے ادا نہیں کر سکا، اب 2025 میں اس کو یہ ریئلائز ہوا کہ اب کرنی چاہیے، پھر کیا کرے؟ پھر دونوں سالوں کی وہ زکوٰۃ ادا کرے. یعنی اس کو ذمہ رہے گی وہ؟ جی بالکل، وہ اس پر لازم ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا تو واضح بات ہے کہ نماز اس پر لازم رہے گی، قضا نماز ہوگی. تو لیکن اسی طریقے سے جو زکوٰۃ جمع کرتا چلا جائے گا تو وہ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ بھئی نمازیں ہیں تو آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ سال کی کتنی نمازیں بنتی ہیں، تو آپ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کر لیتے ہیں. یہ راستہ ایک بیان کیا گیا نا. اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ بھی ہے کہ وہ پھر دیکھے گا کہ اس پر کتنے سالوں کی زکوٰۃ ہے. اس کی تفاصیل ہمارے فقہا نے بیان کی ہوئی ہیں، وہاں پر دیکھی جا سکتی ہیں. تو وہ بہرحال یہی ہے کہ اس پر جتنے گزشتہ سال ہوں گے ان کی زکوٰۃ اس پر لازم ہوگی. صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امانی صاحب، آپ نے زکوٰۃ کا تو بتا دیا کہ وہ باقی رہتی ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا یا نہیں کر پاتا بھول کے، تو وہ بھی اس کے ذمہ ضروری رہتا ہے؟ اب اس کی صورت یہ ہے کہ بہرحال اس کو نماز کے بعد ہی، یعنی عید الفطر سے پہلے جو ادا کرے گا وہ تو صدقۃ الفطر کہلائے گا، ادا ہو جائے گا. لیکن بعد میں بہرحال اس کو پھر بھی ادا کر دینا چاہیے. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ وہ ایک صدقہ بن جائے گا، یعنی صدقۃ الفطر تو نہیں ہوگا لیکن بہرحال وہ صدقہ اور اس کی طرف سے انفاق وہ ہو جائے گا. صحیح. سر یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام جب ہم سنتے ہیں جی، تو ہر دفعہ درود شریف پڑھنا لازم ہے یا اگر ایک دفعہ ہم پڑھ لیں گے تو کافی ہے؟ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں جی، اور اس میں کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو پہلی مرتبہ کہہ دینا چاہیے، کہنا چاہیے. پھر اس کے بعد بے شک نہ کہا جائے تو وہ ایک دفعہ کہنا ہی کفایت کر جائے گا. اسی طرح جب ایک علاقے میں اذان ہوتی ہے اور پھر صرف ایک مسجد نہیں باقی مساجد کی بھی اذان وقفے سے ہوتی ہے، تو ایک اذان سننا ضروری ہے یا باقی ساری اذانیں بھی؟ پہلی اذان سننا ضروری ہے اور اس کا جواب بھی دے دیا جائے، تو اس کے بعد باقی جو اذانیں ہوں گی تو اس پر آدمی گفتگو بھی کر سکتا ہے اور اپنا جو کام کر رہا ہے اس سلسلے کو جاری رکھ سکتا ہے. اذان سننا کیوں ضروری ہے یہ بھی ساتھ بتا دیں. اذان سننا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے یا اس کا جواب پھر جو دینا ہے اگلا سوال اس حوالے سے تھا. ایک تو یہ ہے کہ شاعر اللہ میں سے ہے. شاعر اللہ مطلب آپ شاعر اللہ میں سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی عبادات اور ایسے اعمال جن کو اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے وہ گویا کہ اللہ کی شان اور عظمت کی علامت ہے. یعنی اگر آپ اس کا احترام کرتے ہیں اور اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اللہ کا احترام کیا، اللہ کے حکم کو آپ نے تسلیم کیا. یہ شاعر اللہ ہم اس کو کہتے ہیں. جیسے کعبۃ اللہ کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے صفا و مروہ ہے، یہ سب ان کو ہم شاعر اللہ کہتے ہیں. جیسے اذان ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں شاعر اللہ کہلاتی ہیں. تو لہٰذا اذان کا احترام یہ لازم ہے مسلمان پر کہ وہ خاموشی سے اذان کو سنیں اور اس کا احترام کریں. پہلی اذان پر خاموش رہنا یہ لازم ہے، اور اگر ہو سکے تو ساتھ اس کے جواب بھی دیتا جائے. یعنی اللہ اکبر ہے تو ساتھ ساتھ اللہ اکبر ریپیٹ کرے. اگر ایک شخص ہے وہ بریلوی ہے اور ان کی اذان بعد میں ہونی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو پہلی اذان ہو رہی ہے یہ ہماری مسجد کی اذان نہیں ہے، میں اپنی مسجد کی اذان پر جواب دوں گا. یعنی ہمارے فرقے کے قاری صاحب نہیں دے رہے تو اس کو سنوں گا. تو ایسا رویہ کیا درست ہے؟ دیکھیے، ہم نے جو استفادہ کرنا ہے نا، جو ہم نے بات سمجھنی ہے وہ ہم نے قرآن سے سمجھنی ہے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم نے سمجھنا ہے۔ جی ہمیں اسی بات کی تعلیم ہے کہ جو پہلی اذان ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ فرقے، یہ مسلک نہیں تھے نا، بالکل، تو پہلی اذان ہی کا ذکر ہے نا، کہ پہلی اذان پر ہی خاموشی اختیار کی جائے اور پہلی اذان ہی کا احترام ہے۔ پھر اس کے بعد جو اذانیں چاہے وہ کسی بھی مسلک کی ہوں اور کسی بھی فرقے کی ہوں، وہ ہوتی رہیں گی، تو آپ اپنے معاملات کو لے کر جاری رکھ سکتے ہیں، آپ چلتے رہیں۔ تو لیکن یہ کہ پہلی اذان، اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو اذان ہو رہی ہے، جی الفاظ ہیں، اس پر تو کسی مسلک کا اور کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے نا، یعنی وہی تکبیر، وہی اذان، وہی الفاظ ہیں، سارا کچھ وہی استعمال ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس کا احترام کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کس فرقے کی اور کس مسلک کی ہے۔ سر، تو ہمیں لہٰذا بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع میں سے کوئی بھی ہو، اس پر لازم یہ کہ وہ پہلی اذان کا احترام کرے۔ سر ہمیں یہ بھی بتایا، میں نے سنا ہے کہ جب جمعہ کی دوسری اذان ہوتی ہے تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، کیا ایسے ہی ہے یہ؟ اس پہ ہم پہلے بات کر چکے کہ اس لیے کہ یہ جو اذان ہے، دوسری اذان جو جی مسجد کے اندر ہوتی ہے، بالکل، جمعہ کے دن دوسری اذان جو وہ مسجد اس میں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھنا ہوتا ہے اور امام موجود ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیا جائے، تو اس لیے اس اقتداء میں کہا جاتا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں۔ سر اکثر لوگوں کو یہ بھی دیکھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم آتا ہے تو وہ پھر انگوٹھے چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس مسئلے پر۔ یہ بتائیں کہ یہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگانا، کیا یہ ہمیں یعنی صحابہ کرام کی سنت سے ملتا ہے یا اس کا کیا جواز ہے؟ اس پر کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ کوئی روایت ہمارے پاس نہیں ہے جی کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیا، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ عمل کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی کوئی صحیح اور مستند سند ہمارے پاس روایت اس کی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک تو جو علماء میں ایک طبقہ ہے، جی اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک بدعت ہے، جب اس کا ثبوت ہمیں نہ قرآن سے ملتا ہے، نہ حدیث سے ملتا ہے، نہ صحابہ کے کسی عمل سے، تو لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک محبت کا اظہار ہے، عقیدت کا اظہار ہے، کہ جیسے انسان چومتا ہے اپنے بچے کو، ایک محبت ہے نا، اس محبت میں انسان چومتا ہے، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے، آپ کا اسم گرامی، تو کوئی اپنے انگوٹھوں کو چوم لیتا ہے، اپنے ہاتھوں کو یا انگلیوں کو چوم لیتا ہے، تو یہ ایک اپنی محبت کا اور اپنے عشق کا وہ اظہار کرتا ہے، تو اس کے اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ دونوں آراء ہیں علماء کی، تو ان معاملات میں کوئی شدت اور سختی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ مولانا صاحب، آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ اذان پہ بات ہو رہی تھی، تو جو اذان تھی وہ اس لیے شروع ہوئی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے جی کہ اب نماز کا وقت آ گیا ہے، جی۔ لیکن اب تو ہمارے پاس جدید نظام ہے، ہمارے پاس ہر وقت ہاتھ میں گھڑیاں ہیں، موبائل ہیں، گھر میں گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو اب بھی کیا اذان اسی طریقے سے اس کا وہ جو لیول ہے، وہ پوزیشن ہے، وہ باقی ہے؟ دیکھیے، یہ جو گھڑیاں ہیں نا، یہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اذان کب دینی چاہیے، نماز کب پڑھنی نہیں، چاہیے۔ یہ بھی تو بتا سکتی ہیں نا کہ نماز تو جماعت کب کھڑی ہوگی۔ جو سنت رائج طریقہ ہے امت میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور رہنمائی سے، وہ قیامت تک اسی طریقے سے ہی اس پر عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک، تو اذان اسی طرح رہے گی، تکبیر اسی طرح رہے گی، گھڑیاں ہوں، گھڑیال ہوں، کچھ ہو، وہ ان کی جگہ نہیں لے سکتے۔ مولانا صاحب، آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ کاف اور اس جیسی دوسری صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور بعد میں آپ کی نماز ہلکی ہوتی تھی۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، روایت ہے، یعنی اس سے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں جب نمازیوں کی تعداد کم ہوتی تھی تو رسول اللہ صبح کی نماز میں لمبی تلاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن جب نمازیوں کی تعداد بڑھنے لگی، یعنی بچے بھی آنا شروع ہو گئے، خواتین بھی آ گئیں، بوڑھے لوگ بھی آ گئے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آسانی کے لیے کوشش یہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز فجر میں بھی آپ چھوٹی صورت پڑھیں۔ یعنی ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الناس یا سورۃ الفلق بھی آپ نماز فجر میں تلاوت فرماتے تھے اور سلام پھیر لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوران نماز کسی خاتون کا بچہ روتا ہوا آپ اس کی آواز سنتے تھے تو نماز مختصر کرتے تھے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نماز کو اس لیے مختصر کیا ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے بے چین ہوگی،
تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کے معاملات میں، نماز میں ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی دی ہے ہم اس کو اختیار کریں۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔